अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज कुछ मौजूआत हैं, बल्कि उस पर बात कर लेते हैं। एक तो मकरान में शटर डाउन हड़ताल हुई है और मंजूर पश्तीन से मुतल्लिक, और ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद PTM पर पाबंदी भी आयद हो सके। तो इन तफसीलात पे बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मकरान की बात कर लेते हैं। मकरान में जो बालाच मौला बख्श कत्ल का जो मामला है, वो आज 12वां दिन है। एहतजाजी धरना तुर्बत DC ऑफिस के सामने बैठी हुई है और उनका मुतालिबा एक ही है कि FIR दर्ज किया जाए। FIR CTD के उन एहलकारों पे जिन पर लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि उन्होंने बालाच मौला बख्श को मावराए अदालत कत्ल किया है। तो वो FIR, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि FIR तो दर्ज हो गया है, लेकिन उसमें शायद एक ऐसा मुलजिम जिसे लवाहिकीन ने ठहराया है, वो शायद CTD का कोई SHO है या कोई और अहदेदार है। उनके नाम जो है वो FIR में गलत दर्ज हो गई है। ये DC ने उस वक़्त जब धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने आए थे, जब डेड बॉडी दफनाई नहीं गई थी, उस टाइम DC ने कहा था धरना मुजाहिरीन से कि FIR दर्ज हो गया है, और उनमें से एक नाम जो है वो थोड़ी सी गलती से जो है वो टाइप हो चुका है। और ज़ाहिर है कि जब टाइप हो गया और उसको सेव कर दिया आपने, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि उसको हम दोबारा डिलीट करें और सही बंदे का नाम लिख लें। तो वो उस वजह से यूँ समझें कि FIR दर्ज हो भी गया है और एक हिसाब से नहीं भी हो गया है। यानी कि जो मुतालिबा है लवाहिकीन का और मुजाहिरीन का, वो के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, CTD के एहलकारों के ख़िलाफ़ जो FIR है दर्ज होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ इंतज़ामिया कहती है हमने FIR दर्ज तो कर ली है, लेकिन उसमें एक शायद ऐसा किरदार है उसका जिस पर इल्ज़ाम है, उसका नाम गलती से कोई और नाम लिखा गया है। तो इससे ज़ाहिर है कि कानूनी पेचीदगी तो होगी। आगे जाके जब ट्रायल होगा तो ज़ाहिर है कि जो बंदा जिसको नामिनेट किया गया है लवाहिकीन की जानिब से, जब वो अदालत के सामने लाया जाएगा तो उसमें वो बंदा ही नहीं है। तो इस पे लवाहिकीन और अजीज़ वकार बाकी शहर के लोग जो धरने पे बैठे हैं, वो कहते हैं जी असल बंदे का नाम FIR में दर्ज होना चाहिए। अभी मामला इधर आके फंसी हुई है, दोबारा ज़ाहिर है कि FIR दर्ज रिन्यू नहीं हुआ है। तो इस वजह से धरना अभी तक DC ऑफिस के सामने बैठा हुआ है। आज धरने ने एक रैली निकाला। रैली में वहाँ पे शायद कोई फुटबॉल शौक है तुर्बत में, उसका नाम भी बालाच के नाम से मंसूब करने का धरने में बैठे वाले लोग जिन्होंने एक रैली निकाली, उन्होंने कहा कि इस फुटबॉल वो जो चौक है उसको बालाच के नाम से मंसूब किया जाएगा। इसके साथ साथ आज बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर मकरान भर में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल रही है और शटर डाउन भी रही है। तुर्बत में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल रही है, जबकि बाकी मकरान में सिर्फ शटर डाउन हड़ताल रही है। ये बलोच यकजहती कमेटी ने कॉल इसलिए दी थी, एक तो ये था कि जी लापता अफराद हैं उनको बाज़ाब कराया जाए, बालाच मौला बख्श के का जो मुल्ज़मान हैं जिन पे इल्ज़ाम है उन पर FIR दर्ज किया जाए। तीसरा जो उन्होंने एक कॉल में कहा था कि जो मंजूर पश्तीन साहब हैं जिन्हें चमन से तुर्बत जाना था एक रैली की सूरत में, वहाँ पे बालाच कादिर के लवाहिकीन और बाकी अजीज़ वक़ारिब या जो लोग धरने पे बैठे हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए, तो वो मंजूर पश्तीन साहब बाद में गिरफ़्तार हुई और हुए, फायरिंग भी हुई। तो गिरफ़्तारी के बाद उनको ज़ाहिर है कि तुर्बत वो नहीं जा सके, तो उसके ख़िलाफ़ भी जो बलोच यकजहती कमेटी है उन्होंने ये कॉल दी थी शटर डाउन की। अच्छा, मंजूर पश्तीन साहब के इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ यूँ समझें कि कोयटा में भी आज मुजाहरे हुए
کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا، اس کے بعد میزان چوک پہ بھی مظاہرہ ہوا۔ اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ منظور پشتین صاحب کو چونکہ بلوچستان میں ان کی آمد پر پابندی تھی اور وہ نہیں آ سکتے تھے، تو انتظامیہ کے بقول انہوں نے وائلیشن کی ہے، اس جو ان پر پابندی ہے، اپنی پابندی کی وائلیشن کی ہے، وہ کے پی کے سے یا دوسرے صوبے سے جہاں سے وہ آئے ہیں، تو انہیں بلوچستان آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے سمجھے کہ خلاف ورزی تھی جن پر پابندی ہے۔ اچھا، وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیا، نقص عامہ، شاید ایسا کوئی لفظ ہے جو عموماً سرکاری دستاویزات میں استعمال ہوتی ہے، نقص عامہ شاید کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا ایک دن قبل منظور پشتین صاحب کو، اس کے بعد انہیں صوبہ بدر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو ڈی جی خان میں یا ڈی آئی خان میں شاید ادھر کے انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا میں بھی ایک دو شاید فوٹیجز ایسے ویڈیوز نظر آئی جس میں منظور پشتین صاحب کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور وہ کچھ بات کر رہے ہیں، کسی فوٹو میں تو ایسا ہے، لیکن ایک ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک پولیس وین گاڑی ہے، تو کچھ اور لوگ بھی ہیں، شاید وہ پی ٹی ایم کے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ساتھ میں پولیس والے بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے۔ تو شاید یہ وہ مناظر ہیں جب بلوچستان پولیس نے منظور پشتین کو جب کوئٹہ یعنی بلوچستان سے گرفتار کیا تھا قلعہ سیف اللہ سے، اس کے بعد انہوں نے دوسرے پولیس یعنی کے پی کے کی پولیس کے حوالے کر دیے منظور پشتین کو، شاید یہ وہ مناظر ہیں۔ تو آج بڑا ہڑتال رہی اور چمن میں بھی شاید حالات، چمن کی بات میں انٹرو میں کہنا بھول گیا تھا، چمن میں بھی تقریباً کوئی 40-45 دن سے جو ایک احتجاجی دھرنا جاری ہے، وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں، آج میں نے رابطہ کیا تو کل جو بات ہوئی تھی ان میں انتظامیہ نے وہ جو وہاں پہ بھی دھرنا دیے بیٹھے ہیں، تو دھرنے والوں کو کہا کہ اپنا جو دھرنا کیمپ ہے اس کو آپ ختم کر دیں، نہیں تو اس کو ہم ختم کرائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دھرنا مظاہرین نے اپنا دھرنا ختم نہیں کیا، کیمپ اپنا ختم نہیں کیا۔ اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی مظاہرین یعنی دھرنے والے لوگوں میں اور انتظامیہ کے درمیان کوئی انبن ہوئی ہے اور شاید انتظامیہ نے دھرنے والوں کو تھوڑا سا اپنے گھیرے میں بھی لی ہے، تو یہ صورتحال وہاں سے آ رہی ہے چمن سے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہا نہیں جا رہا ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو چمن میں جو دھرنا ہو رہا ہے اس میں تقریباً اس دفعہ بڑا پیسفل ایک دھرنا ہے، 45 دنوں سے جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 2 دفعہ جب چمن میں مظاہرے ہوئے تھے وہاں پہ فائرنگیں ہوئیں، کوئی 10-15 لوگ مارے بھی گئے تھے، مطلب پرتشدد مظاہرے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جب فائرنگ ہوتی ہے تو لوگوں کا جان بھی کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں بالکل پرامن طریقے سے وہ بیٹھے ہیں، بس لوگ آتے ہیں، سیاسی لیڈرشپ آتی ہے، اسپیچ ہوتی ہے۔ منظور پشتین صاحب بھی اسی دھرنے میں آئے تھے چمن کے، تو اس کے بعد انہیں تربت جانا تھا۔ بہرحال چمن کی ایک یہ صورتحال ہے، دوسری طرف تربت میں بھی ظاہر ہے کہ آج 12واں دن ہے وہ دھرنا جاری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرانے کا ہے، تو وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوا ہے۔ لیکن آج ایک خبر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے تربت سٹی کا جو ایس ایچ او تانا ایس ایچ او ہے ان کو جو ہے معطل کر دیا ہے۔ معطل اس بنیاد پہ کیا ہے کہ جی ایس ایچ او نے جو درخواست دی گئی تھی ایس ایچ او کو سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی، تو چونکہ ذمہ دار ایس ایچ او ہیں اور وہ جو ایف آئی آر ہے وہ بھی ایس ایچ او نے ہی درج کرنا ہے، تو چونکہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوا، اس کے بعد اس کے لواحقین عزیز و اقارب وہ جب عدالت گئے، سیشن کورٹ سیشن کورٹ ہے تربت کا، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے خلاف جن پر لواحقین الزام عائد کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لیں۔ تو اس کے بعد بھی ایف آئی آر درج
جیسے میں نے کہا کہ وہ نام کی غلطی کے ساتھ درج ہوا ہے، تو آج اس کے رد عمل میں بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے، تو ایس ایچ او صاحب فی الحال اپنے پوسٹ سے جو ہے وہ مطلب نہیں رہے، وہ اپنے پوزیشن پہ وہ معطل ہیں۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، شاید میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں جب ڈی سی صاحب آئے تھے اور اس میں ڈی آئی جی مکران بھی موجود تھے، ایس پی شاید موجود تھے، تو اس میں لوائقین کی جانب سے ایک بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، ایک تو ایف آئی آر کا ان کا تھا کہ جی ایف آئی آر درج کر لیں، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اگر عدالت اگر کوئی حکم دے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ایس ایچ او معطل ہوگا، جیسے کہ آج ہوا نا بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کے تحت۔ تو وہ دھرنے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جی یہ ایس ایچ او معطل ہو، وہ اس لیے کہ ایس ایچ او کو جب درخواست دی گئی تھی اس ٹائم ایف آئی آر درج کرنے کی، تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ میں کسی سے پوچھ کے آپ کو اجازت لے کے میں ایف آئی آر درج کرنے یا نہ کرنے کا آپ کو بتا دوں گا۔ تو شاید دھرنے میں بیٹھے ہوئے جو لوگ بات کر رہے تھے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اصل میں ایس ایچ او جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے، وہ کسی اور طرف سے یعنی کہ اپنے ایس پی یا ڈی آئی جی پتہ نہیں کن کی طرف اشارہ تھا، اور ایس ایچ او نے بھی کہا تھا کہ میں اجازت لے کے ایف آئی آر درج کروں گا۔ تو دھرنے والوں نے کہا کہ جی یہ خود مختار تو نہیں تھے، اس کو اجازت لے کے آگے ایف آئی آر درج کرنی تھی، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جو آرڈر ڈالے کہ ان کو آرڈر نہیں ملی ہے تو اس نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی ہے۔ تو آج نزلہ بھی ایس ایچ او پر گرا ہے، اور ویسے بھی دیکھا جائے نا ایس ایچ او اپنے تانے کا ہیڈ ہوتا ہے، اگر کسی نے آ کے اپنا ایک درخواست جمع کرنا ہے تو اپنے تانے کے اندر ڈیسیجن جو میکر ہوتا ہے یا جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے وہ تو ایس ایچ او ہی ہوتے ہیں تانے کے اندر، اپنے تانے کے اندر۔ تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اگر ایس ایچ او ایف آئی آر درج کر لیتے یا اس کو ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کسی کی اجازت درکار تھی، میری ذاتی رائے، میں اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں، تو اگر اس ٹائم ایس ایچ او ایف آئی آر درج کر لیتے اس کو قانوناً، تو وہ کسی سے حکم لینے کے شاید ان کو ضرورت نہیں تھی، چونکہ حالات واقعات ایسے ہیں شاید، تو ایس ایچ او کو بھی آگے پیچھے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اپنا وہ ڈیسیجن ان کو لینا پڑتا ہے۔ تو شاید اس لیے ایس ایچ او نے کہا کہ جی میں اوپر اپنے آفیسر سے اجازت لے کے پھر میں ایف آئی آر درج کروں گا، اور نزلہ ایس ایچ او پہ گر گیا، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جی پی ڈی ایم پہ آج ایک جو سمجھے ایک بریکنگ خبر ہے کہ آیا پی ڈی ایم پہ یہ پابندی عائد ہوگی، تو اس بارے میں ہمارے جو وزیر اطلاعات صاحب ہیں جان اچکزئی صاحب، انہوں نے اس طرف یعنی پی ٹی ایم پر پابندی لگانے کا ایک اشارہ دیا ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ پی ٹی ایم پہ الزامات انتظامیہ کی جانب سے وہ جو حکومتیں ہوتی ہیں جس دور کے، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی، پھر پی ڈی ایم کی، ابھی نگران حکومت ہے، پی ٹی ایم پر ایک چیز تو الزام ہمیں عائد کی جاتی ہے کہ پی ٹی ایم مطلب اس کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، افغانستان سے اس کی فنڈنگ آتی ہے، اور ان کو کہیں نہ کہیں پیچھے سے مطلب ایک سازش کے تحت، یہ حکومت کی میں موقف بات کر رہا ہوں، جو حکومت مختلف حکومتیں آئی ہیں تو ان کا موقف دہرا رہا ہوں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی مطلب استعمال کر رہے ہیں، کوئی پاور، کوئی قوت ان کو استعمال کر رہی ہے پی ٹی ایم کو۔ تو پی ٹی ایم جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف کام کرتا ہے، تو شاید آج اسی بنیاد پہ جان اچکزئی صاحب نے اس طرف ایک اشارہ دیا ہے کہ پی ٹی ایم پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔
اگر پی ٹی ایم پر پابندی عائد ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر جس طرح کے بہت سارے جیسے کہ بلوچستان میں بلوچ نیشنل موومنٹ پہ پابندی عائد ہوئی ہے، BSO آزاد پہ بھی پابندی عائد ہوئی، تو جب تک ان پر پابندی عائد نہیں تھی تو اس وقت وہ اسٹریٹ پولیٹکس ہوتی تھی، ان کی احتجاجی مظاہرے ہوتے تھے اسی پلیٹ فارم پہ، اور جب پابندی عائد ہوتی ہے تو اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے۔ اگر پی ٹی ایم پر میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی ایم پر ایسا کوئی پابندی عائد ہو گئی، اور جس طرح جان اچکزئی صاحب بتا رہے ہیں، چونکہ جان اچکزئی صاحب ایک مطلب ذاتی بات تو نہیں کر سکتے، ذاتی حیثیت سے تو نہیں کہتے نا، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں چونکہ وہ صوبے کے وزیر اطلاعات ہیں، اور ظاہر ہے کہ صوبے جو ہے پھر مرکز سے لنک ہوتے ہیں، ابھی نگران دور حکومت ہے، وہ ایک بات کر رہے ہیں تو یہ اس کو آفیشیل کہا جاتا ہے، سرکاری کہا جاتا ہے، تو اس کو ایک ذات سے زیادہ منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریاستی حوالے سے اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں جان اچکزئی صاحب۔ اگر انہوں نے اس طرف کوئی یہ بات کہی ہے اور اشارہ دیا ہے تو اس کا مطلب معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہے پی ٹی ایم کے بارے میں، کہ پی ٹی ایم پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ اگر پی ٹی ایم پر پابندی عائد ہوتی ہے تو پھر ان کو جس طرح کے ابھی احتجاجی جلسے ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں پی ٹی ایم کے نام سے، ظاہر ہے کہ خبریں وغیرہ بھی چلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا، تو اگر پابندی عائد ہوگی تو پھر پی ٹی ایم پر یہ بھی پابندی عائد ہوگی کہ پی ٹی ایم کے نام سے کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں پی ٹی ایم کا کارکن ہوں یا پی ٹی ایم کا عہدیدار ہوں، تو اس کے خلاف FIR یا مقدمات درج ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف ٹرائل ہو سکتا ہے، ان کو گرفتاریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس طرح بلوچستان میں ہم نے BNM اور BSO آزاد جیسے تنظیموں کا دیکھا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو MQM بنی تو بہت پرانی تھی، کہ جو الطاف حسین پہ جو پابندی عائد کر دی گئی، تو MQM پر بھی ایک حساب سے جو سمجھیں کہ پابندی عائد ہو گئی، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ MQM پاکستان، MQM لندن سے پھر جو نام جو ہے وہ الگ کر دیے گئے، پھر ابھی بھی MQM لندن پہ پاکستان میں پابندی ہے، اور MQM پاکستان پہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے پابندی، تو اس طرح پھر مشکلات پی ٹی ایم کے جو ورکر ہیں یا پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے ان کو ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ پابندی ہوتی ہے، ایک پلیٹ فارم استعمال نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کی وہ قوت، وہ پاور نہیں رہتی، اور پھر لوگ اس طرح کھل کے اس پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے، آئیں گے جیسے میں نے کہا کہ ان کو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ جو جان اچکزئی صاحب نے کہا ہے، یہ کوئی سنجیدگی سے اس کو پر غور کیا جا رہا ہے، یا پی ٹی ایم کو مطلب ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز ختم نہیں کی تو آپ پہ پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔